अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में आम इंतखाबात का मरहला इख्तिताम पजीर हुआ। भारतीय इलेक्शन ने बिना किसी ताख़ीर के अगले ही दिन तमाम इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया। ना किसी ने रिजल्ट ताख़ीर से आने का शोर डाला, ना किसी ने EVM मशीन्स के चुराए जाने, उठाए जाने या EVM मशीन्स के जरिए धांधली का कोई इल्ज़ाम लगाया। ना ही नरेंद्र मोदी के इंतखाबी नारे अब की बार 400 पार की नाकामी देखते हुए भारतीय इलेक्शन की जानिब से इंतखाबी नताइज में किसी किस्म की ताख़ीर सामने आई। और तो और मीडिया के एग्जिट पोल गलत साबित होने पर किसी ने भारतीय मीडिया चैनल्स को हदफे तनकीद नहीं बनाया और ना ही मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले यूट्यूबर्स को हुकूमत की जानिब से ज़दोकोब किया गया और ना ही भारतीय हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद की गई। लेकिन क्या ही कहने हैं हमारे मुल्क के जहां पर एक ट्वीट किए जाने पर सहाफ़ियों के खिलाफ FIRs दर्ज हो जाती हैं, सियासी मुखालफिन को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट दिए जाते हैं, जबकि समाजी शख्सियात को रातों रात अगवा कर लिया जाता है। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत वक्त इन तमाम मामलात से दामन झाड़कर पीछे हट जाती है, जैसे बतौर हुकूमत इनका इन मामलात से कोई लेना देना ही ना हो। आजकल बानी PTI इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से किए जाने वाले ट्वीट पर हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मरकूज दिखाई देती है। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से 1971 के हवाले से एक ट्वीट किया गया जिस पर PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI ने इस ट्वीट में किसी को गद्दार नहीं कहा, बल्कि सिर्फ कौम को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा है जिसमें कोई कबाहत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के खिलाफ इस ट्वीट के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस तहकीकात के सिलसिले में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन FIA में पेश हुए, जबकि जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने FIA को अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है जिसमें उन्होंने FIA से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करने का मुतालबा भी किया है। अभी बानी PTI की जानिब से की जाने वाली ट्वीट का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि PTI के X अकाउंट से एक और ट्वीट सामने आ गया है जिसमें बानी PTI की जानिब से SIFC को हदफे तनकीद बनाया गया है। ट्वीट का उन्वान है SIFC की नाकामी का बदला अवाम से क्यों। इस ट्वीट में PTI की जानिब से ये तासुर दिए जाने की कोशिश की गई है कि SIFC जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसमें नाकाम हो गई है और इस नाकामी का बदला उनसे लिया जा रहा है। इस मामले की क्या मंतक है, इसके हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, कुछ साइफर केस जो है उसमें अपील का मामला क्या है, जो सजाएं मुअत्तल हुई हैं उसको लेकर जो इस वक्त क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा उस पर भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मेहरबानो कुरैशी ने, बहुत शुक्रिया मेहरबानो आपका आपके वक्त के लिए। उनके साथ तशरीफ रखे हुए बैरिस्टर अकील मलिक, एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के लीगल अफेयर्स पे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं मेहर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, एक इम्प्रेशन मुल्क में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद का जो सिनेरियो है थोड़ा बहुत मैंने भी यहाँ पर बताया, उससे उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं हम सब भी उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन एक इम्प्रेशन ये लिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार बार इदारे को, बिलखुसूस फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रही है और उनको हदफ तनकीद बना रही है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बदकिस्मती से मैं बहुत ही मोहतात अंदाज में बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं ऐसी कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहती कि जिससे लोगों को गलत इंप्रेशन जाए। देखिए हमारी जमात में बहुत सी बातें होती हैं और एक और बयानिया बना लिया जाता है, तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल एंड आई टू पिक माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या 2-3 कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और वो इदारे की तरफ से हुई, वो सियासी नौयत की थी, राइट, वो नहीं होनी चाहिए थी। वो आई थिंक गलत फैसला था, उनको भी नज़रसानी करनी चाहिए। अगर सियासी मामलात पर गैर सियासी इदारे अपना ओपिनियन देंगे तो उसके जवाब में फिर लोग तनकीद भी करेंगे, जवाब भी देंगे, राइट। अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि ये इदारा गैर सियासी है, ये अगर सियासी गुफ्तगू भी करे तो इस पर फिर सियासी तनकीद नहीं होगी, वो तो होगी ना। अब शिकवा होगा तो जवाब शिकवा भी तो होगा। ये तो वो 2-3 पॉलिटिकल बातें उनका जो रिस्पांस आता है दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये जो 2 ट्वीट्स का मामला है इसका उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। 1971 में मुल्क 2 लख्त हुआ, उसको आज की सिचुएशन से कंपेयर करना, फिर उसके बाद SIFC उसके लिए नीचे भी एक वीडियो लगी हुई है जिसमें सिटिंग आर्मी चीफ की तस्वीर लगाई गई और जो कुछ कहा गया है वो आपको मुझसे बेहतर पता है। मैं बताती हूँ, देखिए जो ये हमूदुर रहमान कमीशन और 71 का मामला है, इस पे ज़्यादा बात ना करें तो बेहतर है क्योंकि हम जितनी ज़्यादा बात करें मामले को उलझा रहे हैं। मामला बड़ा सिंपल है, हमारी तारीख और माजी का एक बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है ये। इससे हम आंख चुरा नहीं सकते, चाहे जितना भी चाहें, और ना ही चुरानी चाहिए। हम इसको तस्लीम करें, इससे सबक सीखें और आगे बढ़ें। और जो मुमासलत थी वो भी यही थी कि तब वोट का जो तकद्दुस है
وہ پامال ہوا, ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا, عوام کی رائے کو ٹھکرایا گیا اور اس کا نقصان ہوا. اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان بھی وہی ہوگا, رائٹ, یہ بھی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ عوام کی رائے کو ٹھکرائیں گے اس کا اثر ہوگا, اور وہ برا ہی ہوتا ہے. تو ماضی سے سیکھیں, اپنی ہی تاریخ سے سیکھیں. ہم کسی اور ملک کا کیوں ایگزامپل دیں جب ہمارے پاس اپنے ہی لیسنز ہیں, ایگزامپلز ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. بیفور آئی گو ٹو بیرسٹر عقیل, ویسے پھر ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے, آپ لوگوں کی 3.5 سال حکومت رہی, کر دیتے پبلک حمود الرحمان رپورٹ کو بھی, بلکہ اس دن میں عرفان صدیقی صاحب کو سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں KPK کے اسکولز میں پڑھائے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جی میرے خیال میں آج شاید یہی عمر ایوب صاحب نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے, یہی مطالبہ کیا, کیونکہ دیکھیں آف کورس, اور رپورٹ کس نے لکھی, کوئی باہر سے تو نہیں آیا تھا, یہاں کے ہی جسٹس تھے, انہوں نے انہی کے نیچے تشکیل دی, ریاست پاکستان نے ہی دی, تو ہماری تاریخ کا بھی حصہ ہے, ہماری ریاست کی ہی وہ رپورٹ ہے. تو دیکھیے تب PTI حکومت میں تھی, انہوں نے نہیں آیا. اس سے پہلے دیکھیے میاں صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی اس پہ بہت گفتگو کر چکے ہیں, 2011 میں بھی کی انہوں نے, ان کی بھی حکومت تھی, انہوں نے بھی نہیں کیا. آئی گیس لوگ سینسٹیوٹی سمجھتے تھے, پیپل ور ناٹ ریڈی, آئی ڈونٹ نو کیا وجوہات ہیں. اب آپ لوگ نہیں سمجھ رہے, میرے خیال میں کہ آئی تھنک اب ملک اس نہج پہ پہنچا ہے کہ ہمیں نا, ہم بات کرتے ہیں, لیٹس میک دس اے بٹ مور ایکڈیمک, ہم بات کرتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی, جو کہ صرف سیاسی نوعیت کی نہیں ہونی نا, اٹس اے مچ لارجر. اور ہم نیلسن منڈیلا کا ایگزامپل دیتے ہیں, تو جب وہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بیٹھی, اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ بس جو اس پارٹی کے ایشوز تھے اسی پہ, پھر سب بات ہوئی. چلے میں ویسے حقیقت کو گفتگو میں شامل کر لوں, I truly believe کہ this is not a good example coming from you, کیونکہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جس کی آپ مثال دے رہی ہیں اس کا تو کانسیپٹ ہی فرق ہے. انہوں نے تو نہ مخالف دیکھا, نہ دشمن دیکھا, نہ دوست دیکھا, سب کے ساتھ ریکنسائل کیا. میرے خیال میں ہونا چاہیے, تو نہیں کر رہے نا آپ لوگ. خان صاحب تو ابھی جیل سے بیٹھ کے بھی کہہ رہے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا. ٹروتھ آئے گی تو ریکنسیلیشن آئے گی. آپ پہلے قدم تو بڑھائیں نا, میز پہ بیٹھے تو صحیح, شاید وہ ٹروتھ آئی جائے. یاسمین ہم پہ کیسے اونس آتا ہے, جیلوں میں ہم ہیں, ٹیبل پہ بھی ہم آئیں. دیکھیے ویسے پیشکش کی گئی ہے, بار بار کی پیشکش کی گئی ہے, اور سازگار ماحول تو نہیں بنایا گیا. پیشکش کرتے ہیں, they're just words, ان کے الفاظ میں کوئی دم نہیں ہے, کیونکہ ان کے اقدام اس کے برعکس ہوتے ہیں. اور جس طرح کی پیشکش کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح کا لہجہ یہ استعمال کرتے ہیں, جو ان کی جماعت کے لوگ, ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین ان کے لیے ہوں گے, ہمارے لیے لیڈر ہیں ہمارے, ان کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے زبان, اور جو عدالتوں میں عمل ہو رہا ہے. دیکھیے عدالتیں تو کام کر رہی ہیں, طرف سے نہیں ہو رہا نا, پرابلم یہ کہ نہ ادھر سے ہو رہا ہے نہ ادھر سے ہو رہا ہے. جب ہم حکومت پہ تھے ہمیں کہا جاتا تھا اونس ہمیشہ حکومت پر ہوتا ہے, آج اونس ان پر ہے. آپ تب بھی ایسے ہی کرتے تھے جیسے ابھی یہ کرے, لیکن چلے میں ذرا اکیل آج بھی اچھا عقیل صاحب بہت ساری باتیں, لیکن ایک بات جو انہوں نے ابھی کی نا کہ ادارہ آیا اور سیاسی گفتگو کی, کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید حکومت کی ناکامی ہے اس کے اندر کہ ادارے کو نہ ڈیفینڈ کر سکے, جو اپنا کوئی سیاسی مدعا تھا وہ خود پیش نہیں کر سکے, تو ادارے کو پھر میدان میں آنا پڑا, نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں یاسمین, سب سے پہلی بات ہے کہ حکومت ادارے کی ترجمان نہیں ہے, ادارے کا اپنا ترجمان ہوتا ہے. جب یہ ادارے کو, جب دیکھیں ایک سیکنڈ لیٹ می نا, اب آپ نے ساری باتیں کی, تھوڑا سا سننے کی بھی سکت رکھیں. اس میں ادارے نے جب جواب دیا تو ادارے کو انروپ کون کر رہا تھا؟ ادارے کو انروپ ہم نے تو نہیں کیا, یہ کسی اور سیاسی جماعت نے تو نہیں کیا. ادارے کے اوپر جس طرح کی تہمت, جس طرح کی بیان بازی ان کی جماعت نے کی اور ان کے جماعت کے اراکین نے کی, تو ادارے نے پھر جواب دیا. بیکاز ادارے کو تو آپ خود لے کے آ رہے ہو نا سارے معاملے میں, ادارہ تو نہیں آنا چاہ رہا. ادارے نے تو کلیئر کٹ بتا دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ادارے نے واضح طور پہ, آپ کو یاد ہوگا وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس کے بعد ادارے کو آپ لوگوں نے ملائن کیا, آپ لوگوں نے ادارے کو انروپ کیا, اور اس کے بعد ادارہ کیا کرتا؟ خاموش بیٹھتا. ادارے نے خود جواب دینا تھا, حکومت تو ادارے کے بہاف میں جواب نہیں. تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی نے ادارے پر انگلیاں اٹھائی ہیں یا کسی نے ادارے کو اکیوز کیا ہے. آپ نے تو حکومت کو, ادارے کو, سب کو وہ کیا کہتے ہیں جی, ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. آپ نے کہا تو آپ تو سارے ہیں ہی ایسے, صرف دودھ سے دھلے ہیں تو وہ ہم ہیں. نہیں, لیکن عقیل صاحب دیکھیں نا, میں اگین آئی ریپیٹ مائی کوسچن کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کیا آپ لوگوں کی قیادت کا بھی یہی طرز عمل نہیں رہا جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ میاں صاحب کو نکالا گیا جب پیناما کے فیصلے کے بعد, میاں صاحب نے ججز پر بھی الزامات لگائے, میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزامات لگائے, میاں صاحب نے ان لوگوں پر بھی الزامات لگائے, تو معاف تو کسی کو نہیں کیا. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادارے کو آؤٹ رائٹ ٹارگٹ نہیں کیا,
ہم نے ادارے کے جی ویلکم بیک ناظرین. مہربانو قریشی صاحب اور بیرسٹر عقیل ملک موجود ہیں پروگرام میں. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے نا عقیل, میں اس میں تھوڑا سا اپنا سوال یہ ضرور شامل کروں گی کہ ایک امپریشن یہی بنتا ہے کہ اس ملک میں سیاسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ ادارہ تب تک اچھا لگتا ہے جب تک آپ کی اپنی جو ڈیفائنڈ آئینی حدود ہیں اس کے اندر رہ کے وہ کام کرے یا آپ کے لیے فیوریبل ثابت ہو رہا ہو, اس کے بعد پھر ادارہ اپنی حدود سے نکل جاتا ہے سب. ہاں بالکل. اور یہ امپریشن کیوں بنا ہے؟ یہ امپریشن ہم تو ایک ہی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں نا, اب تو ہم دوبارہ بھی نہیں ہیں, ہم تو ابھی جیلوں میں ہیں. ہم نے پہلی دفعہ یہ گفتگو کی, ہم نے پہلی دفعہ جو ہماری غلطیاں ہوئیں ہم نے اس پہ نظر ثانی بھی کی, اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں وی ہیو لرنڈ اے لاٹ. مگر یہ امپریشن کیسے بنا؟ یہ لوگ جو پچھلی 2-3 دہائیوں سے باریاں ڈال ڈال کے آ رہے ہیں, اسی گیٹ نمبر 4 کے آگے یہ جاتے ہیں, پیشیاں تو ان کی ہوتی رہی ہیں نا. تو ماضی کس کا ہے, عادت کس کی ہے, کس نے یہ امپریشن بنایا ہے کہ ملک میں اقتدار کا رستہ اسی گیٹ سے ہے؟ کہ آپ نے ایک دفعہ کیا ہے تو اسے جانے دے, انہوں نے بار بار نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں اگر یہ اس طرح کی تنقید کریں گے, اپنے آپ کو اس سے نکال لیں گے نا, تو لوگوں میں لوگ سنجیدہ نہیں لیں گے اسے. So let's be اگر ہم نے اتنی کھل کے بات کرنی ہے, اب صرف ایک جماعت پہ کریں, اپنا حصہ بھی اس میں ایکسپٹ کریں. جہاں تک بات ہے کہ تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ حصول اقتدار مقصد ہے یا آپ لوگ کنفرنٹیشن میں ہیں, آپ پوچھئے. مگر میں یہ عقیل نے جو اتنی بڑی بات کی کہ ہم صرف حصول اقتدار کے لیے کر رہے ہیں, ایکچولی نہیں. ہم آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہر ادارے کا ایک ڈیفائنڈ رول ہے آئینی, چاہے وہ جوڈیشری ہو, سیپریشن آف پاورز ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہو, پارلیمنٹ ہو یا ملٹری ہو, اور سب کو انہی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے ہے. میرے خیال میں ادارہ بھی مضبوط ہوتا ہے, اس پہ تنقید بھی نہیں ہوگی if it stays within its own limits. ایوری ادارہ, جوڈیشری پہ اگر تنقید ہوتی ہے, اور اب پھر اس میں بھی معصوم بن رہے ہیں. دیکھیں اپنا ماضی مت بھولیں, جلسوں میں چیف جسٹسز کی تصویریں لگا کے وکیل ماضی کو تو چھوڑ دینا. میں تو سوال یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, لے کر پھر پریشر کرنے 97 میں دھاوا بولا اگر کسی نے سپریم کورٹ پہ, تو ان کی جماعت ہے. 97 تو بہت پیچھے رہ گیا میرا خیال ہے, انہوں نے لٹکائیں. What I'm saying is judiciary اس وقت ویسے I was working for PT when that happened, so yes I know what you're saying. کھلے دل سے بات, میں تو کھلے دل سے بات کر رہی ہوں نا, آپ بھی ذرا دل کھول کے تھوڑی بردباری کے ساتھ. ایک میں سوال, مجھے اجازت دیں گی, accept your مجھے اجازت دیجیے گا. یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں نا ادارے پر تنقید کی, کنفرنٹیشن اگر یہ کر رہے ہیں نا ایک ادارے کے ساتھ, تو دوسرے کے ساتھ آپ بھی کنفرنٹیشن, میں تو پریزنٹ ڈے کی بات کری, میں ماضی کی بات کری, وہ آپ بھی کر رہے ہیں. 6 ججز خط لکھتے ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب, مجھے لگتا تھا ان میں کیپیسٹی نہیں ہے اگریسو ہونے کی اور غصہ کرنے کی, وہ فل غصے میں آ کے ایک پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں, اور جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے. اچھا یہ فیصل واؤڈا صاحب کو توہین عدالت میں بلایا سپریم کورٹ نے, تو نون لیگ کے لوگ, پیپلز پارٹی کے لوگ, حکومتی اتحاد کی جماعت کے لوگ, کیا کوئی میسج دینے کے لیے آپ لوگ گئے؟ کا تو میں نے کوئی نہیں دیکھا سر وہاں پہ جنرلی ایک آپ کے ایم این ایس تھے, پیپلز پارٹی کے ایم این ایس تھے, ایم کیو ایم کے لوگ میں نے دیکھے تھے, میں خود بھی تھا سارے حکومتی اتحاد کی نا تھوڑی تھوڑی نمائندگی تھی وہاں پر. ایم این اے, بٹ میں وہاں پہ خیر سپریم کورٹ جاتے ہیں, آئی نو دیٹ. یس آف کورس, میں ایز اے سپریم کورٹ لائر, ایز اے بیرسٹر, آئی واز ان ہائی کورٹ ایز ویل, تو اس وجہ سے میں نے تو پروسیڈنگز دیکھی. اوبویسلی پھر شام کو ٹی وی شوز نہیں ایم کیو ایم کے لوگ بھی, جی پیپلز پارٹی کے لوگ, ارمغان سبحانی آپ کے سیال کوٹ سے ایم این اے ہیں, جی سبحانی صاحب, ہاں آئی ڈڈ سی, آئی تھنک ایک یکجہتی کے لیے گئے تھے کہ کیا یکجہتی, عدالت کے خلاف؟ نہیں, عدالت کے خلاف نہیں. دیکھیں جب پارلیمنٹ کا, اور پارلیمنٹ میں دیر آر 2 houses, سینٹ بھی ہے اور نیشنل اسمبلی بھی ہے, تو اگر اس کے اپنے کسی ممبر کے ساتھ یکجہتی کرنے گئے ہیں تو اس میں کیا برائی؟ ایک ایسے ممبر جو آزاد حیثیت میں سینٹ کا الیکشن لڑ کے حکومت پر تنقید کرتے ہیں صبح شام, جو کچھ کہتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں, وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات سے تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ممبر ہیں, اور اگر کچھ سینیٹرز یا کچھ ایم این ایز وہاں پہ ان کے ساتھ اظہار اگر آنریبل کورٹ کو لگتا ہے کہ کسی نے توہین عدالت کی ہے تو وہ نہیں بلا سکتی ممبر کو, اس ممبر کو انڈیویجول کیپیسٹی میں جا کے خود کا دفاع کرنے دیں. کوئی میسج نہیں دیا آپ لوگوں نے, آل آئی ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اس کو میسجنگ نہیں کیا آپ لوگوں نے. کوئی بھی نہیں تھا اس میں میسج, تو کیا میسج ہم نے دینا تھا؟ obviously یہ تھا کہ اظہاری یکجہتی ہے, اور اپنے دونوں سینیٹرز کے ساتھ بھی. سوال کر لوں, ویسے تو عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی ایف آئی اے چلے جاتے, بیرسٹر گول وہ بھی اب یہ بتائیں, مصطفیٰ کمال, آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کا نام نہیں لیا. میں نے کہا ایم کیو ایم کے لوگ, میں نے کہا ایم کیو ایم کے لوگ, تو مصطفیٰ کمال جو ہے ایم این اے حکومتی اتحاد, ہم obviously حکومت کے اتحادی کے ساتھ ہیں. اب یہ کیا ڈسٹنکشن تو نہیں ڈرا کر سکتے نا کہ وہ فیصل واڈوا کے ساتھ تھے یا وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ تھے, تو وہ ایم این اے اور ایک سینیٹر تھے, وہ سینیٹرز کے ساتھ کرتے ہیں. میرا ایک اور سوال ہے, ابھی عقیل بات کر رہے تھے کہ
اداروں پہ تہمت اور جوڈیشری پہ بھی ہم باتیں کرتے ہیں یا اپنا سب فگیر اپنا بھول گئے، وہ ان کا استحقاق ہے، بھول سکتے ہیں اپنا ماضی، امنیجیا ہوتا رہتا ہے لوگوں کو. بٹ اب ایک ممبر ہے، ٹھیک ہے، سینٹ کا ممبر ہے، اس نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے which is contemptuous، ٹھیک ہے، عدالت کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو کنٹیمپٹ میں بلائیں کہ اپنا جواب دیں نا، it's like a show cause. تو اب یہ تو بلیو کرتے ہیں کہ ججز پہ اس طرح تنقید اور بات نہیں ہونی چاہیے، تو یہ یکجہتی کس معاملے پہ کرنے گئے تھے کہ ایک سینیٹر کو بلا لیا گیا؟ سو ڈو دے تھنک کہ جو فیصل وابڈا نے کہا اور کیا وہ ٹھیک تھا، کہ ان پہ کنٹیمپٹ ان کو نہیں بلانا چاہیے، عدالت کا استحقاق نہیں ہے، تو اس کا جواب دینا. مصطفیٰ کمال صاحب نے تھوڑی سی آپ کے ناظرین کی بھی کلیریفیکیشن کے لیے، مصطفیٰ کمال صاحب نے آؤٹ رائٹ اپالوجی جو ہے انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی، وہ ایم این اے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، انہوں نے مانگی. اس کے ساتھ ایم کیو ایم کے لوگ بھی تھے، ہمارے حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، ہمارے ایم این ایز اگر گئے تو ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے گئے. جہاں تک فیصل واڈوا صاحب کی آپ نے بات کی، تو فیصل واڈوا صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر میں بذات وکیل، دیکھیں میں نے ان کو بارہا کئی پروگرامز میں نے یہ مینشن کیا ہے، اور میں نے کہا کہ انہوں نے محاورتاً اور میٹافورکلی اگر ایک بات کر دی ہے، اور تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ بات نہیں ہے کہ پگڑی اچھال کے فٹ بال بنانا، مطلب انہوں نے محاورتاً یہ بات کی کہ اگر میری پگڑی کوئی اچھالے گا تو پھر میرے سے اچھی کی امید نہ رہے. تو ایز اے لائر آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹیمپچوس آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ انہوں نے کسی اسپیسیفک جج صاحب کے بارے میں بات نہیں کی، انہوں نے جنرلی اوور آل، اور نہ صرف جوڈیشری کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے اوور آل وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان، نو بٹ چیف جسٹس آف پاکستان ایگزیکٹلی سیڈ دس، انہوں نے کہا کہ اگر کسی انڈیویجول کا نام لیا ہوتا تو میں نہ بلاتا. عدلیہ کے ادارے کو ایز اے ہول جنرلائز کر کے بات کی، میں نے اسی لیے بلایا تمام تر اداروں کو جنرلی ایک انہوں نے ایک جنیرک سٹیٹمنٹ دی کہ ہماری پگڑیاں اگر کوئی چھالے گا تو جسٹس بابر ستار کے اوپر بھی باتیں کر رہے ہیں، آئی تھنک وہ ان کو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، ان سے بھی گریز کرنا چاہیے. یہ تو سپریم کورٹ نے بلا لیا، بٹ ہائی کورٹ بھی بلا سکتا تھا انہیں کنٹیمپٹ میں. بابر ستار کے لیے جو وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، I don't think you should be doing that. بالکل ہائی کورٹ بھی بلا سکتا تھا، اسی طرح رؤف حسن صاحب کو بھی بلا سکتے تھے، لیکن نہیں بلایا کیونکہ انہوں نے تو ٹاؤٹ کہا ہے آؤٹ رائٹلی. معذرت کے ساتھ یہ تو اتنا برا لفظ ہے، میں تو یہ کہنا، رؤف حسن صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے، جس میں ایک سائڈ پہ آپ کے شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کہا پوائنٹ سمجھیے، بالکل انہوں نے کہا ہے، بلکہ واؤڈا صاحب نے جو اپنا جواب جمع کرایا ہے، اگر سپریم کورٹ ان کو بلاتی ہے کنٹیمپٹ میں تو وہ پیش ہوں گے، وہ اس پہ محاذ تو نہیں کھڑا کر دیں گے کہ یہ ہوتے کون ہیں مجھے بلانے والے. واؤڈا صاحب نے تو آج بتایا کہ کچھ کیا نہیں، وہ جائیں گے اور وہ اپنا جواب دیں گے. اگر جب بھی اب دیکھیے خان صاحب کو جج زیبا جو تھیں، انہوں نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے، اور یہ تب تھا کہ شہباز گل صاحب پہ تشدد کیا گیا اور خبریں تھیں کہ بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو بیل نہیں ملی. خان صاحب نے جلسے میں ایک ہیٹ آف دا مومنٹ میں یہ بھی کہا کہ جج صاحبہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے، ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اس پہ کنٹیمپٹ لگ گیا تھا. میں تھوڑا سا اس پہ کلیئر کروں گا، میں انہوں نے کہا تھا اوئے زیبا، یہ کہا، اور اس کے بعد پھر کہا تھا معافی بھی مانگنے گے. تو یہ دیکھیں اس طرح کی معافی تو کہیں بھی نہیں ہوتی. زیبا کو بتانا میں آیا تھا، جج زیبا کو بتا وہ نہیں تھی، وہ معافی مانگنے آئے تھے اور وہ معافی مانگنے گئے تھے. اینڈ وہ کنٹیمپٹ کا جو چارج ہے وہ آج بھی لگا ہوا ہے، وہ لٹکا ہوا ہے لمبو میں. چلیں اتنا تو مان جاتے ہیں نا، ہیٹ آف دا مومنٹ میں سبھی کچھ نہ کچھ. تو خان صاحب تو بالکل اپالوجی رہے ہیں، دیکھیں اپالوجی ٹینڈر کرنے گئے تھے. اچھا اوئے کہہ دیا، اوئے پہ یہاں پہ آپ پگڑی اچھالنے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے آپ ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں، آپ ان کی کریڈیبلٹی پہ، ان کی فائنینشیل یا ان کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں. وابڈا صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا، وہ تو فائنینشیل انٹیگریٹی پہ تو کسی نے بات نہیں کی. انٹیگریٹی پہ بابر ستار صاحب کی انٹیگریٹی پہ، ان کی کریڈیبلٹی پہ، بیسکلی کورٹ کی ان کی ڈیسیجنز، ان کے فیصلوں کی انٹیگریٹی پہ آپ بات کر رہے ہیں. چلے لیکن میں بریک لینے سے پہلے یہ آپ سے پوچھ لوں مہربانو صاحبہ، کیونکہ آپ نے کہا کہ کنٹیمپچوس بات کی فیصل واؤڈا صاحب نے. ڈو یو تھنک کہ رؤف حسن صاحب کی، کیونکہ اگین فیصل واؤڈا صاحب نے اس کو اپنے کیس کا حصہ بنایا، انہوں نے وہ کلپ بھی ڈالی ہے، اپیرنٹلی انہوں نے وہ کانٹینٹ بھی ڈالا ہے ٹرانسکرائب کرا کے، اس میں ٹاؤٹ کا لفظ استعمال. رؤف صاحب کو بلائیں گے، رؤف صاحب جواب دے دیں گے. اور رؤف صاحب اگر ہیٹ آف دا مومنٹ میں کہنا چاہیے تھا رؤف صاحب کو یا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ میں بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. دیکھیے the point is کہ جی ہم سب کو محتاط ہونا چاہیے. اب رؤف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ دیکھیے، جو ان کے اوپر آپ
اگین آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک سازگار ماحول ہو, ہم گفتگو کیوں نہیں کرتے, تو ایک طرف کہتے ہیں ہم گفتگو کریں. رؤف صاحب کے چہرے پہ جو اس وقت وہ صرف چہرے پہ نہیں تھا نا, بات تو اٹیک تو تھا کہ ان کی چہرہ کٹ جائے. اٹ واز این اٹیمپٹ آن ہز لائف. اس کے بعد پھر بھی ہم پہ بوجھ ہے کہ ہم بات کریں. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے ویسے کیونکہ اب آپ نے ذکر کر دیا اس بات کا, تو اس کی انویسٹیگیشن کا کیا ہوا تھوڑا سا اس پہ بھی میں ایک سوال ضرور کروں گی حکومت سے. ایک بریک کے بعد ویورز ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میں بانو قریشی صاحبہ بات کرتی ہوں. میں نے سوال چھوڑا تھا بیرسٹر صاحب آپ کے لیے, بریفلی میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ چھوٹا انسیڈنٹ نہیں تھا. فیڈرل کیپٹل دن دہاڑے ایک بڑی جماعت ہیں, ان کے ترجمان ہیں, ان کے اوپر اس طرح سے حملہ ہوا. آپ بلکہ اس کے اگلے دن میرے پروگرام پہ آئے, آپ نے کنڈیم بھی کیا, لیکن پھر کیا بنا اس کا؟ دیکھیں ابھی انویسٹیگیشن ایجنسیز اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں, انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اینڈ آف کورس اٹ ٹیکس ٹائم. سب سے پہلی بات ہے کہ اس میں ابھی تک ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. ان کا بھی اسٹیٹمنٹ لینا, کیونکہ ان کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا وہ اسسٹ کر رہے تھے اور انہی کے شو پہ تھے, ان کی بھی آنی ہے. باقی کچھ خواجہ سراہوں سے بھی میرے خیال سے ان کے کسی لیڈر سے کوئی مدد مانگی جا رہی ہے کہ وہ بھی بتائیں کہ ان کی کمیونٹی میں اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو کیس آئی ریلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس, کہ ان کیس جہاں پر 10,000 قسم کے کیمرا سے ان لوگوں کے چہرے بھی کیپچر ہوئے ہیں. ہمیں وہ لوگ رانا صاحب نے کہا بہت زیادہ زیادہ تھا, آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے لوگ. یہ مطلب ہو سکتا ہے رانا صاحب نے اگر کہا ہے تو پھر ہو بھی سکتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو رہے ہوں. رانا صاحب ایسے جو باتیں کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. نہیں, آئی تھنک ازرائے مذاق انہوں نے کوئی بات کی. Not on a serious note, but on a serious note دیکھیں بڑا ایک سیریس انسیڈنٹ ہے, اور شہر اقتدار میں ایک بڑا ایک سیریس انسیڈنٹ ہوا. اور ایسی دیکھیں ایک سیاسی جماعت ہیں, ان کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں, ان کی بڑی ایک سینئر پوزیشن پہ ہیں. کل کو پھر ہمیں بھی obviously ہوگا کہ ہم بھی سیف اور سیکیور فیل نہیں کریں. میں نے رانا صاحب کا سوال اس لیے پوچھا کہ جو وہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں, کیونکہ وہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے پر غور کر رہے ہیں. اظہار تفنن کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایک جمہوریت کے اندر ایک سیاسی جماعت کو کلعدم قرار دینا یہ جمہوری سیاسی جماعتوں کا رویہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک سیاسی جماعت خود اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ ہمیں پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے, جو پاکستان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں, مطلب یقین کریں کہ جس طرح اب دیکھیں نا 1971 کی جو وہ کی, اور آج SIFC کے ساتھ جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک فیلئر ہے, ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہمیشہ جب چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ ہو تب دھرنا ہو جاتا ہے, جب ملک میں تھوڑی بہت اکانومی ٹیک آف کرنے لگتی ہے یہ اپنے جو ہے مقاصد کی طرف جو اوریجنل ان کے پلانز ہیں وہ اس کی طرف جاتے ہیں. سوال پوچھا ہے ڈاکٹر عارف الوی نے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس کو پڑھیں سب لوگ, اس میں غداری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ کہا کہ یہ رپورٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میرا تو موقف یہ ہے کہ ان کی اس ویڈیو لگانے کے بعد اور وہ ہیش ٹیگ کے ٹرینڈ چلانے کے بعد کہ غدار کون ہے, اور اس کے بعد افواج پاکستان کے سپہ سالار کی تصویر لگائی, اور آج دوسری ٹویٹ SIFC کے حوالے سے جو کی, پہلی ابھی انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے, and then they've gone on to the second one. اب اس میں دیکھیں وہ میں نے شروع وہیں سے کیا تھا, لیکن اس کے اندر غداری والی کیا بات ہے؟ دیکھیں غداری والی وہ یہ بتا رہے ہیں نا کہ فیلئر, وہ کریں, اعتراض کریں, اعتراض سے کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن جس طرح انفارمیشن ڈسیمنیٹ کر کے ایک پاکستان کے اکنامک فرنٹ پہ جس طرح ایک ڈیجیٹل ٹیررزم کہ اگر لینس سے آپ دیکھیں تو یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی وزیر اعظم پاکستان چائنا ہے, ابھی وہ چائنا میں پاکستان چائنا بزنس فورم کے ساتھ 2 دن شنجن میں ہے, میں اس میں بھی آ رہا ہوں. Do you think کہ جس مہینے میں بجٹ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, 5 تاریخ ہو گئی ہے جون کی, اس مہینے میں آپ لوگوں کو ایک بزنس ٹرپ لے کر چائنا جانا چاہیے؟ No, if it's going to garner results and if it's going to inject more funds into Pakistan's economy, then why not? Before, because you need to be prepared. You look unprepared. ہو چکا ہے. They look unprepared. They look clueless, like headless chickens. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ میرے خیال سے مہر آپ کہتے تھے 3.5 سال آپ لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ وزیر خزانہ کون ہوگا, مطلب بیک اینڈ فورتھ. یار ہم تو غیر تجربہ کار تھے, ہم تو نااہل تھے, آپ تو تجربے والے ہیں, آپ تو بڑے اہل ہیں, and yet
اتنے مطلب بخلائے ہوئے, سمجھ نہیں آ رہی, ادھر جائیں بات کرتے ہیں. اکانومی پہ جب کلولیس کہتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے تو ڈالر کی قیمت نہیں پتا, ٹی وی میں چھوڑ دیں, دوست ناٹ, یہ باتیں نہیں ہیں. دیکھیں کلولیس آپ ان کو کہہ رہی ہیں نا, میں کہہ رہی ہوں لگ رہے ہیں دا رننگ ہیلٹر سکیلٹر. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. بات کرتے ہیں کہ جی سعودی عربیہ سے اتنے پیسے آ رہے ہیں, یو اے ای سے اتنے آ رہے ہیں, فلاں. 1 روپیہ نہیں آ رہا. یہ ہے 10 ارب ڈالرز کا تو میرا خیال ہے یہ 25 ارب پی ٹی آئی کے دور میں بھی بات کی تھی. کدھر ہے مجھے ڈاکٹر مصدق نے بھی کہا 23 ارب اور پھر 10 پہ آ گئی. آئیڈینٹیفائی کر دیں سیکٹرز جس کے اندر آ رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر دیں پروجیکٹ جس میں آ رہے ہیں. میں تو خوش ہوں گی. دیکھیے یہ بات کرتے ہیں ایگریکلچر, یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں. I'll tell you, میں پاکستانی ہوں نا, میرے پاس کوئی دوہری شہریت نہیں ہے. میرا بچوں کا میرا سب کچھ اثاثہ بزنس فیوچر اس ملک میں ہے. ہم تو چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت بہتر ہو, اپنے پیروں پہ کھڑی ہو, ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہوئے گا. میں تو چاہتی ہوں 10 ارب کیا 100 ارب آ جائے اس ملک میں. کون سے ایریاز میں پوچھ لیتے ہیں نا کیل صاحب سے. دوسرا سوال ہاں وہ بھی کریں. دوسرا سوال یہ کہ ایس آئی ایف سی والا بھی جو ایک ایشو ہے, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزیں شاید اتنی نظر نہیں آ رہی. اگر کچھ ہو رہا ہے اس کیوں نہیں آتے وزیر خزانہ کوئی پریس کانفرنس کرنے, کسی ٹاک شو پہ بیٹھے کرنا. ملک دشمنی کیسے ہوگا, اور ساتھ میں یہ کہ کوئی آرٹیکل لکھیں, بتائیں نا لوگوں کو کیا کر رہے ہیں. بات کرنا ملک دشمنی. ایس آئی ایف سی کا جو ایک ون ونڈو آپریشن ہے, اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم اس پہ جتنے بھی باہر سے آپ کے فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو آپ کی باہر کے ممالک آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, فورن انویسٹرز آ رہے ہیں, اس چیز کو ٹرانسلیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. پاکستانی نہیں پیسے لگانا چاہ رہے جی. It cannot be just overnight. اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اوور نائٹ جو ہے, اب مجھے بتائیں نا 2 سال I was part of those briefings جب انیشلی ہمیں بلا کے یہ 16 مہینے حکومت کر کے مجھے یہ بتائیں کہ 38% سے 11% پہ آپ کی انفلیشن اگر آ جاتی ہے تو پھر یہ کیا بہتری کی طرف نہیں جا رہا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کو میں تھوڑا سا نہیں ہے پوسٹ بجٹ کی اتنی رہے گی, یہ چائنا کے ساتھ کوئنسائڈ ہو گیا ہمارا بجٹ. پی ایم کا وزٹ چائنا کے ساتھ کوئنسائڈ ہو گیا ان کے وزٹ چائنا وزٹ کے ساتھ, تو یہ اس کے دیکھیں گے اس کے بڑے پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. I wish you luck. We are running out of time. مجھے صرف 2 منٹ دیجیے. I wish them luck. یہ انویسٹمنٹ کی بات کریں, اس وقت پاکستانی باہر سے کون لائے گا؟ پاکستانی خود نہیں پیسہ لگانا چاہ رہے, لے کے بھی نہیں جا رہے. اور یشفین جتنی بھی آپ کی انڈسٹری ہے وہ 30% پہ چل رہی ہے. پروڈکشن کیپیسٹی ہیز بین ریڈیوسڈ بیکاز دیر از نو مارکیٹ, دیر از نو ڈیمانڈ, دا اکانومی ہیز کانٹریکٹڈ. ان کے کہنے سے ہم اگر سب کہہ دیں ایس آئی ایف سی بہت اچھا ہے, سب ٹھیک ہو رہا ہے, اسے سب ٹھیک نہیں ہوتا ہے. آپ یو کین بیری یور ہیڈ ان دا سینڈ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے, مگر اسے حقائق نہیں بدلتے. عقیل صاحب باقی ساری باتیں وہ جو باتیں بھی کری ہیں, دیر رننگ ہیلٹر سکیلٹر. پرابلم یہ ہے کہ بجٹ آپ نے دینا ہے, کبھی 6 تاریخ سے میرا خیال ہے آغاز ہوا تھا, ڈیٹس آنے کا 5 تاریخ, اب 12 تاریخ کا جا رہا ہے. رومرز یہ بھی ہیں جو اکانومی کی بیٹ کرنے والے ہمارے صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں شاید عید کے بعد آئے گا, اس سے پہلے ممکنات نہیں ہے. اس سے پہلے کافی کام کرنے والا ہے. عید کا بیچ میں وہ جو 1 ہفتے کا گیپ ہے وہ ہوگا. دیکھیں اگین 5-7 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیکنیکلی اسپیکنگ, لیکن جو لیک آف تیاری نظر آتی ہے نا, اس سے پھر لگتا ہے ایک وہ لیک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بن جاتا ہے. 30th سے پہلے ہونا ہے. اور اقتصادی کونسل کی تشکیل ابھی تک آپ نے نہیں دی, بجٹ ہونی ہے. میٹنگ دیکھیں اکنامک کونسل کی بھی میٹنگ ہونی ہے. obviously that's one of the reasons why, کیونکہ ان کی میٹنگ پہلے ہونی ہے, اس کے بعد بجٹ کی, اس لیے 12 تاریخ پہلے تشکیل ہوگی, پھر میٹنگ ہوگی, پھر بجٹ آئے گا, ہو جائے گا. پرائم منسٹر بھی ہے نہیں, پرائم منسٹر آ رہے ہیں واپس 8 تاریخ کو, یہ 12 کو پریزنٹ ہو جائے گا, 11 یا 12 کو آپ کا بجٹ پیش ہو جائے گا نیشنل اسمبلی میں. پکی بات ہے انشاءاللہ. پھر میں کلپ کاٹ کے رکھ لوں اگر نہ پیش ہوا, کیونکہ میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد بجٹ جو ہے وہ پیش ہوگا. مہربان ہو آخر میں شاہ صاحب کے باہر آنے کا اس وقت کوئی, کیونکہ عمران خان صاحب کا تو معاملہ تھوڑا فرق ہے, بٹ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ایک ہی کیس ہے دیٹ واز کیپنگ ہم ان, لیکن اس کے بعد کچھ ایک سیریز جو ہے بنائی گئی ہے کیسز کی اور بھی جن میں گرفتاری ڈالی گئی ہے. کل ہم نے ہائی کورٹ سے تفصیلات مانگی تھیں, ہائی کورٹ میں تفصیلات پیش کی گئیں. 38 کیسز ہیں پنجاب میں, 17 کیسز ہیں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں. ان میں سے کئی کیسز وہ ہیں کہ جن میں وہ بری ہو چکے ہیں, باقیوں میں ان میں انہیں بیل حاصل ہے. پنجاب کے 38 کیسز میں بھی پنڈی کے بہت سارے کیسز ہیں, ان میں انہیں بیل حاصل ہے. لاہور کے ہیں, اب کچھ کیسز ہیں لاہور کے جن کے اوپر انہیں ریمانڈ پہ
کہ آج ریمانڈ پہ تھے وہ, آج اس کی ایک اور ای کورٹ کے ذریعے سنوائی ہوئی, وہ ریمانڈ پیر تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. ہم اس کیس کو فالو اپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کیس کی کوشمنٹ ہوگی, وہ ہم ان کو صرف بیل نہیں لیں گے, وہ بری ہوں گے ان کیسز میں. سو اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. جو پروسیس ہے 9 مئی کے, جس میں خان صاحب کی تو 4 میں آلریڈی رہائی ہو چکی ہے. جی بالکل, پریسیڈنٹ موجود ہے, تو انشاءاللہ تھوڑا سا شاید وقت لگ سکتا ہے, بٹ مجھے بڑی امید ہے. چلیں, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا مہربان قریشی صاحبہ فار یور ٹائم. جی بیرسٹر عقیل ملک, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ تشریف لائے پروگرام میں. ویورز نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.